बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू न्यूज़ टुनाइट विद नमरा अब्बासी। इस वक्त ईरान और अमेरिका के दरमियान जारी कशीदगी एक ऐसा आलमी मामला बन चुका है जहाँ पे पूरी दुनिया किसी न किसी तरह से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली अपना एक किरदार अदा कर रही है। खलीजी रियासतें हो गई, यूरोप हो गया, चीन, रूस, सबका कहीं ना कहीं पे कोई किरदार ज़रूर नज़र आता है, और चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, लेकिन एक किरदार ज़रूर नज़र आता है। और मज़ीद एक कॉम्प्लिकेटेड तो ये था ही मामला, लेकिन अब ऐसा भी लगता है कि शायद ये मामला जो नियर फ्यूचर है उसमें जाके सॉर्ट आउट होता हुआ भी दिखाई देता है। तो पाकिस्तान इस बहरान में, मैं अगर पाकिस्तान की बात करूं तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिप्लोमेटिक रोल अदा कर रहा है, जहां पे दीगर ममालिक अपना किरदार अदा कर रहे हैं। तो उसके साथ पाकिस्तान का ये रोल रहा थ्रू आउट दिस जर्नी, थ्रू आउट दिस स्टैंड ऑफ। और इसी सिलसिले में आज पाकिस्तान का एक आला सतही वफ्द आर्मी चीफ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की क़यादत में तेहरान पहुंच गया। इसमें इंटीरियर मिनिस्टर भी शामिल हैं इस वक्त में, इस डेलीगेशन का हिस्सा है। और ये दौरा दरअसल अमेरिका और ईरान के दरमियान जो जारी बैक चैनल डिप्लोमेसी जारी थी, उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट माइलस्टोन के तौर पे सामने आएगा, क्योंकि इस बात से ये जाहिर होता है कि जो निगोशिएशन इस्लामाबाद में हुई, इस्लामाबाद अकॉर्ड, इस्लामाबाद पीस टॉक्स, वो रुक गई थी कुछ वक्त के लिए। लेकिन आज के जो बयानात देखे उसमें तब भी सभी जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, चाहे वो ईरान के, अमेरिका के या पाकिस्तान के, तो वो ये बात को क्लैरिफाई ज़रूर किया जा सकता है या इस बात का इंदिया ज़रूर देती हैं कि ये मामला जारी रहा जब से सिफारतकारी रुकी। बज़ाहिर लग रहा था कि रुक गई है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, वो बैक डोर ज़रूर जारी रही। और ईरानी वज़ारत ख़ारिजा पहले ही वो भी इस बात का इंदिया दे चुके हैं कि पाकिस्तानी वफ़द तेहरान पहुँचकर वाशिंगटन के जो पैगामात हैं, क्योंकि पाकिस्तान मैसेजिंग कर रहा था शुरू से ही, तो ये जो वाशिंगटन के पैगामात हैं वो ईरान तक पहुँचाएगा, जिससे वाज़ेह होता है कि इस्लामाबाद अब जो दोनों ममालिक हैं उनके दरमियान एक मौसर पुल का, ब्रिज का ये किरदार अदा कर रहा है। और ज़राए साथ ये भी रिपोर्ट करें कि ईरान और अमेरिका के दरमियान जो पैगामात का तबादला वो मुसलसल जारी रहा है, और पाकिस्तान इस हसास सफारती अमल में एक सेंट्रल हैसियत इख्तियार कर चुका है। ये तमाम तर पेशरफ्त ऐसे वक्त में हो रही है जब खित्ते में जंग बंदी नहायत नाजुक है। अमरीकी बहरी नाकाबंदी, नेवल ब्लॉकेट जो है, और दूसरी तरफ ईरानी रद्द-ए-अमल, ये सूरत हाल को मजीद पेचीदा बना रहे थे। उसके बावजूद सिफारती जो रवाबित है उनका जारी रहना इस बात की अलामत है कि दोनों फरीक मुकम्मल तसादुम से गुरेज चाहते हैं। एक तो ये मैंने बता दिया कि पाकिस्तान चीफ डिफेंस फोर्सेज और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का ईरान का दौरा, डेलीगेशन पूरा जो जाना, उसके साथ वज़ीर आज़म की प्रेजेंस होना, सऊदी गवर्नमेंट के साथ, टर्किश गवर्नमेंट के साथ, यानी कि ये दोनों जो पाकिस्तान की डिप्लोमेटिक एफर्ट्स हैं वो सिर्फ ईरान तक महदूद नहीं है, बल्कि पूरे खित्ते। और सऊदी अरब की प्रेजेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता है, तो उसमें भी प्राइम मिनिस्टर की प्रेजेंस जो है वो इंपॉर्टेंट है, और वो इंडिकेट कर रही है कि अब मामलात आगे बढ़ेंगे। तो ये जो पाकिस्तान की मेज़बानी है उसमें होने वाले पहले मुज़ाकरात ने दुनिया को चौंका तो ज़रूर दिया था, और अब इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है कि अमेरिका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात का ये दूसरा दौर भी मुतवक्किल इंशाल्लाह कि इस्लामाबाद में ही होगा। आलमी सतह पर पाकिस्तान के किरदार को बहुत सराहा गया भी और अभी भी जा रहा है, बल्कि उसे एक ज़िम्मेदार और मौसर सालिस के तौर पर भी देखा जा रहा है। तो ये एक ऐसा लम्हा है जहाँ पे गोली और जो बातचीत है वो दोनों साथ साथ चल रहे हैं। सवाल सिर्फ ये है कि तारीख किस रास्ते का इंतखाब करेगी, आइंदा आने वाले दिनों में क्या होने जा रहा है। जो पाकिस्तान इतनी नेक नियति से इतनी अच्छी डिप्लोमेटिक एफर्ट्स कर रहा है थ्रू आउट द स्टैंड ऑफ, एज आई सेड अर्लियर, पाकिस्तान ने अपनी कोशिशें जारी रखी, तो वो अब किस डायरेक्शन में जाएंगी, वो नतीजा खेज साबित होती हैं या नहीं होती, इंशाल्लाह वो होंगी, हम उम्मीद करते हैं और दुआ भी करते हैं। तो हम प्रोग्राम में ये सब चीज़ें जो डिस्कस करेंगे कि ये जो नेक्स्ट पीस टॉक्स की बात हो रही है, और साथ ये बात भी हो रही है कि डोनाल्ड ट्रंप खुद चाहते हैं, पाकिस्तान के बहुत सीनियर जर्नलिस्ट भी, बाकी भी हमने बहुत से तज्जियाकारों से जब तज्जिया भी लिया, बातचीत भी की, तो उनका ये मानना है कि शायद डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि वो खुद इस्लामाबाद आएँ। इसमें कितनी सदाकत है, और इन तमाम तर मामलात पे बात करने के लिए प्रोग्राम में सबसे पहले मुझे ज्वाइन किया ऑन साही साहब ने, साथ ही कुछ ही देर में मुझे ज्वाइन करते हैं एयर मार्शल सईद खान साहब भी ऑन। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग मी ऑन द शो। आज हम ये देख रहे हैं कि इस वक्त जो फील्ड मार्शल की प्रेजेंस है तेहरान के अंदर, सबसे पहले तो मुझे आपका उस पर कमेंट चाहिए होगा, पहले उस पर कमेंट कर ले, फिर उसके बाद हम मजीद उसकी डिटेल्स में जाते हैं। जी बिल्कुल, बहुत ही एक अच्छे इमेजेस जो आप कह सकते हैं वो आ रहे हैं पाकिस्तान के मुख्तलिफ जो सबसे अहम इस वक्त इस कॉन्फ्लिक्ट के जो प्लेयर्स हैं उन मुल्कों से, और ख़ास तौर पे आज जो फील्ड मार्शल साहब तेहरान गए, मौसम नकवी साहब उनके साथ, और वहाँ पे ईरानियन फॉरेन मिनिस्टर ने उनको रिसीव किया है, और उसका मकसद यही है, उससे जो लग यही रहा है कि कुछ बड़ा
ہونے جا رہا ہے. دیکھیں یہ جو مذاکرات ہیں یہ ڈیفینیٹلی ایک لمبا پروسیس ہے, اور اگر آپ کو یاد ہو کہ جو پچھلا 2013 میں شروع ہوا تھا ایران اور امریکہ اور 5 یورپین ملکوں کے مذاکرات ایٹمی جو ہے وہ اس معاملے پہ, تو اس کو 2 سال لگے تھے. 2013 میں شروع ہوئے تھے اور 2015 میں وہ مذاکرات جا کے کہیں پہ ختم ہوئے تھے, جس میں ساری پارٹیز جو ہیں انہوں نے اس پہ جو ریزلٹس ہیں ان پہ ایگری کیا تھا. لیکن اس وقت صورتحال کمپلیکیٹڈ بھی زیادہ ہے, پارٹیز بھی زیادہ ہیں, لیکن اس کے باوجود کچھ ہی ہفتوں میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان اور جو باقی دوسرے ملک ہیں جیسے ترکیہ ہے, جیسے قطر ہے, جیسے ایون سعودی عرب ہے, ان ساروں کی کوششوں سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت جلد یہ جو ایک بہت بڑا اس وقت مسئلہ بنا ہوا ہے, نہ صرف دنیا کی سیکیورٹی کا بلکہ دنیا کی اکانومی اور خاص طور پہ جو آپ کی جو ہے وہ انرجی سیکیورٹی کا ایک بہت بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے. پاکستان اس مسئلے کو بہت جلد جو ہے وہ حل کروانا چاہ رہا ہے, اور یہ اس میں نہ صرف پاکستان کا جو ہے انٹرسٹ ہے اس ریجن کا, اور اس پوری دنیا کا جو ہے اس میں انٹرسٹ ہے. آرمی چیف فیلڈ مارشل صاحب تہران میں, ان کے امیجز آپ کو نظر آ رہے ہیں. جو ہمارے وزیر اعظم صاحب ہیں وہ سعودی عرب میں ہیں, اور جو ہمارے فائنانس منسٹر ہیں وہ واشنگٹن ڈی سی میں اس وقت. وہ گئے تو آئی ایم ایف اور ان سے ورلڈ بینک سے ملنے, لیکن آج ان کی وہاں پہ ملاقات ہوئی ہے جو سیکرٹری آف کامرس ہیں امریکہ کے, ان سے بھی. تو آپ دیکھیں کہ ہر جگہ پہ اس وقت جو ریاست پاکستان کے نمائندے ہیں وہ موجود ہیں. جتنے بھی ہاٹ اسپاٹس ہیں, جتنے بھی سب سے اہم پلیئر ہیں اس وقت اس پورے کانفلکٹ میں, اور اس کے پیچھے بہت لمبا پروسیس ہے. ہمیں صرف یہ جو چیزیں ہمیں نظر آ رہی ہیں میڈیا پہ وہ صرف یہ ہے کہ آرمی چیف صاحب جو ہے پاکستان سے تہران گئے, لیکن اس کے پیچھے کتنے جو ہے وہ بیک ڈور رابطے ہیں, جس میں امریکہ کے ڈیفینیٹلی, جس میں میڈل ایسٹ میں آپ کے قطر کے ساتھ ہوں گے, سعودی عرب کے ساتھ ہوں گے, آپ کے ترکیہ کے ساتھ ہوں گے, آپ کو آذربائیجان کو اس میں نہیں بھولنا چاہیے, وہ بھی ایک بڑا اچھا پلیئر ہے جس کا اسرائیل اور ایران دونوں کے ساتھ اور پاکستان تینوں کے ساتھ اچھے تعلقات ہیں. یہ بھی بتائیں کہ عام طور پہ ہم دیکھتے ہیں کہ سفارتی جو پیغامات ہوتے ہیں وہ فورن منسٹری کی طرف سے دفتر خارجہ کے ذریعے بھیجے جاتے ہیں, لیکن اس بار پاکستان کے آرمی چیف خود تہران میں موجود ہے. کیا اس کا مطلب یہ کہ امریکہ اور ایران کے درمیان ہونے والے ڈائیلاگ اب صرف سیاسی نہیں رہے بلکہ اس میں سیکیورٹی گارنٹی بھی بہت بڑی حد تک شامل ہے, اس کے مرحلے میں بھی داخل ہو چکے ہیں؟ کیا فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا وہاں ہونا تہران کو یہ یقین دہانی کروانے کے لیے کہ پاکستان اس ڈیل کا گارنٹور بنے گا؟ جی ڈیفینیٹلی پاکستان شاید گارنٹور تو بنے گا, لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس میں ہمیں جو چائنا ہے اس کا رول بھی دیکھنا پڑے گا, کیونکہ پاکستان ایک بہت بڑی ملٹری مائٹ ہے, لیکن اتنا بڑا ملٹری مائٹ نہیں ہے کہ وہ ایک اکیلا جو ہے وہ گارنٹار بن سکے. لیکن جو سب سے زیادہ اہم اس وقت ہے کہ آرمی چیف فیلڈ مارشل صاحب کا ایران میں جانا, تو وہ بیسیکلی کو میسیجنگ ہے, اور شاید ان کی کو بڑی اہم ملاقاتیں وہاں پہ ہوں گی. دیکھیں عباس آرکی چل صاحب تو یہاں پہ بھی آئے تھے, ان کے جو اسپیکر ہیں ان کے پارلیمنٹ کے وہ بھی یہاں پہ آئے تھے, پریزیڈنٹ سے بھی ان کی گفتگو, ہمارے وزیر اعظم کی بھی ہو رہی ہے, ہمارے جو فارن آفس کی بھی ہو رہی ہے. تو کیا اس سے کوئی بڑی جو وہاں پہ پاور ہے اس کو ملیں گے, اس کے ساتھ گفتگو کریں گے؟ تو یہ سارا جو ہے وہ اس وقت جو سب سے ساری نظریں ہیں اس وقت وہ ہمارے آرمی چیف جو ہے ان کی جو تہران میں موجودگی ہے کہ وہاں پہ, کیونکہ آپ کو پتہ ہے جب یہاں پہ مذاکرات جاری تھے تو امریکن جو ڈیلیگیشن تھا اس کے لیے بڑی آسانی تھی. وہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ان کے پریزیڈنٹ ہیں ان سے بھی شاید 12 دفعہ بات ہوئی ان کی ایک دفعہ جو ہے وہ اسرائیلی وزیر اعظم سے بھی ہوئی, لیکن ایرانین ڈیلیگیشن کے پاس یہ لبرٹی نہیں تھی, کیونکہ اگر وہ تو ان کو شاید اس طرح سے لبرٹی, وہ یہاں سے رابطہ بھی نہیں کرنا چاہ رہے تھے نہ آیت اللہ صاحب کے ساتھ, نہ وہ اپنے باقی, کیونکہ بڑی آسانی سے ان کی لوکیشن شاید لوکیٹ ہو جاتی. تو آرمی چیف صاحب فیلڈ مارشل صاحب کا وہاں پہ ہونا, اس میں مجھے تو یہ لگتا ہے کہ صرف ان کی ملاقات جو ہے وہ وزیر خارجہ یا پریزیڈنٹ سے ملنے نہیں جا رہے, شاید اس سے زیادہ بڑے اہم جو وہاں پہ صحیح ڈیسیژن میکرز ہیں ان کے ساتھ ان کی گفتگو ہوگی, کوئی میسیجز وہ لے کے گئے ہیں. اور کچھ دیکھیں پاکستان جو پوری دنیا کہہ رہی تھی صرف میسنجر کا اس وقت رول پلے نہیں کر رہا, پاکستان میڈییٹر کا رول جو ہے وہ پلے کر رہا ہے. اور آج والی جو آرمی چیف صاحب کا وہاں پہ موجود ہونا وہ اس کو بالکل جو ہے وہ واضح کرتا ہے کہ ہم صرف میسنجر نہیں, ہم اس سے بڑھ کے ہیں.
تو میرا یہ تجزیہ ہے، میرے پاس انفارمیشن تو نہیں ہے کہ صرف وہاں پہ وزیر خارجہ اور صدر ایران کو ملنے نہیں گئے آرمی چیف صاحب، کچھ بڑے پلیئر جو ایران کے ہیں، جو اصلی ڈیسیژن میکرز ہیں، آئی ڈونٹ وانٹ ٹو نیم اینی نیمز، لیکن ان کی شاید ان سے بھی وہاں ملاقاتیں ہوں گی، اور وہاں پہ جو ساری گفتگو ہوگی جس کی آپ بات کر رہے تھے، جہاں پہ گارنٹیز کی بات ہوگی. پاکستان گارنٹر تو نہیں بنے گا، لیکن ایک بہت ذمہ دار اور ایک بڑی جو ملٹری مائٹ کے طور پہ ڈیفینیٹلی اس خطے میں بہت ساری چیزیں جو ہیں ان کو امپوز کرنے کی پوزیشن میں ہے. اچھا، سعید صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. سعید صاحب بہت شکریہ آپ کا مجھے پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے. سر آج ہم یہ دیکھ رہے ہیں، میں نے ابھی اون صاحب سے بھی یہ سوال پوچھا کہ عام طور پیغام رسانی کی جاتی ہے، یوزلی وہ کی جاتی ہے دفتر خارجہ کی طرف سے، لیکن ہمارے وہاں پہ فیلڈ مارشل صاحب کی پریزنس ہونا تہران کے اندر، آپ کے نزدیک اس کی کیا سگنیفیکنس ہے؟ پہلے تو یہ بتائیں، ساتھ یہ کہ کیا پاکستان اس میں میڈیٹر کا رول تو ادا کر ہی رہا تھا، کیا گارنٹور بھی ہے؟ یہ جو پریزنس ہے اس کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے تو آپ کا شکریہ کہ آپ نے اپنے پروگرام میں انوائٹ کیا. دیکھیے اس وقت پاکستان جو ہے نا وہ ایک میڈیٹر کا ہی رول ادا کر رہا ہے، بلکہ اب وہ فیسیلیٹیٹر ہوتا جا رہا ہے. دیکھیے ہمیں جو ہے اس چیز کے اس وقت ہمارے 2 ڈیلیگیشنز جو ہیں وہ اس وقت ملک سے باہر گئے ہیں. ایک کو پرائم منسٹر لیڈ کر رہے ہیں اور اس وقت وہ سعودی عربیہ میں ہیں، اور پھر وہ قطر اور ترکی کا بھی وزٹ کریں گے، اور دوسرا یہ بہت امپورٹنٹ وزٹ ہے جو ہمارے فیلڈ مارشل کر رہے ہیں ایران کا. جب یہ فرسٹ راؤنڈ آف ٹاکس ختم ہوا تھا تو اس وقت جنرل پرسپشن جو تھی وہ یہی تھی، اور خاص طور پہ جب وائس پریزیڈنٹ جے ڈی وینس نے کہا تھا کہ ایک ہی سٹیکنگ پوائنٹ ہے اور وہ ہے ایران کی نیوکلیئر کیپیبلٹی، ان کی ڈیزائر ٹو میک اے نیوکلیئر ویپن، اور اس کے لیے جو ان کے پاس 460 کلو گرامز آف یورینیم ہے، یہ ایک واحد سٹیکنگ پوائنٹ تھا. اور میرا خیال ہے کہ ایران جو ہے وہ اس کے اوپر کچھ نہ کچھ فیلڈ مارشل کوشش کریں گے کہ ایک مڈل گراؤنڈ ڈھونڈا جا سکے کہ جو امریکنز کو بھی قابل قبول ہو. میرے خیال ہے کہ یہ جو پریزیڈنٹ ٹرمپ نے اپنے کورسپونڈنٹ کو کہا تھا کہ جی کہ آپ اسلام آباد ہی میں رہیں کیونکہ 48 آورز میں کوئی میجر ڈیولپمنٹ ہو سکتی ہے، تو وہ یہی پروبیبلی وزٹ تھا جس کی طرف وہ نشاندہی کر رہے تھے کہ اگر یہ وزٹ سکسیسفل ہو جاتا ہے تو جو پیس پلان ہے اس کی تکمیل کے لیے تقریباً سارے مراحل پورے ہو چکے ہوں گے، اور جب اسلام آباد ٹاکس 2 ہوگا تو پروبیبلی وہ سکسیسفل ہو جائے گا. اچھا اون صاحب جو اگر آپ اجازت دیجئے تو دیکھیں جو ڈیفنس گارنٹر بننے کی بات ہے نا، سیکیورٹی گارنٹر بننے کی بات ہے، میرا نہیں خیال کہ پاکستان اتنی بڑی ذمہ داری لے گا اسرائیل کے ادھر ہوتے ہوئے. ٹھیک ہے نا، اس کے لیے پاکستان ایز اے میڈیٹر ہی ایکٹ کر رہا ہے. ہاں، مسلم ممالک جو ہے نا ان کو اس پیس ڈیل کے بعد ذرا اسٹریٹجک لیول پہ یا ریجنل لیول کے اوپر سوچنا پڑے گا کہ کس طرح اسرائیل کو قابو میں کیا جائے، کیونکہ اگر اسرائیل اس علاقے میں سپوائلر ہے اور جب تک اس کو قابو نہیں کیا جائے گا یہ علاقہ ہمیشہ ڈی سٹیبلائزڈ رہے گا. ٹھیک ہے. اچھا اون صاحب جو بات کریں سعید صاحب اس کو ہی آگے بڑھاتے ہیں کہ ایرانی وزارت خارجہ نے بھی تصدیق کی کہ یہ وفد جو ہے وہ امریکی پیغامات لے کر پہنچا. اگلے ہفتے اسلام آباد میں ہونے والے دوسرے جو راؤنڈ ہے جو انٹیسپیٹ کر رہے ہیں ہم، اس تہران مشن کی کامیابی سر آپ کو کتنی ضروری لگتی ہے؟ کہ آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان نے کوئی ایسا فارمولا تیار ضرور کر لیا ہوگا جس پر امریکہ اور ایران دونوں اتفاق کر سکتے ہیں، یا پھر گیند ابھی بھی ایران کے کورٹ میں ہے جس طرح سے جے ڈی وینس نے کہا تھا؟ جی ایران کے کورٹ میں اس طرح ہے کہ ایران نے ایگری کرنا ہے کہ وہ جو نیوکلیئر کیپیبلٹی کو ریسٹرین کرنے کی جو امریکہ شرائط کہہ رہا ہے، ایران ان کو مانتا ہے یا نہیں مانتا. میرے خیال میں امریکہ کی 100% بات نہیں مانی جائے گی. ایران 5 ایئرز موریٹیریم کے لیے تیار ہے جبکہ امریکہ 20 ایئرز مانگ رہا ہے. ٹھیک ہے نا. سو میرے خیال میں یہ سوال میں نے اون صاحب سے بھی پوچھا تھا. اون صاحب آپ اس کا جواب دیجیے گا پلیز اگر آپ نے سوال سن لیا تو. سوری. جی بالکل، میں بالکل ایگری کرتا ہوں کہ ہم گارنٹور بالکل نہیں بنیں گے، اور جہاں تک اس وفد کا وہاں پہ جانا ہے اور فیلڈ مارشل صاحب کا خود وہاں پہ جانا ہے، تو جو گفتگو اس وقت ہو رہی ہے بالکل میں اس سے ایگری کر رہا ہوں کہ یہ
جو ہے ان کو کسی مڈل گراؤنڈ پہ لے کے آنا ہے. ابھی اگر آپ نے دیکھا ہو تو آج ایران اور یو اے ای کا بھی بڑے دنوں کے بعد جو ہے وہ ہائی لیول کا آپس میں ایک رابطہ ہوا ہے. دوسری طرف رشیا نے بھی آفر کیا ہے کہ اگر یورینیم ایران کہیں پہ وہ جو 440 کلو گرام یورینیم کی بات ہو رہی ہے جو افزودہ ہے, وہ ہم رکھ تو وہ سکتے ہیں. رشیا جو ہے وہ بھی اس میں ایک پارٹی کے طور پہ وہ آفر کر سکتا ہے کہ وہ رشیا کو دے دی جائے. تو ایران تو کبھی نہیں چاہے گا کہ جو ہے وہ امریکہ یا اس کے الائز کی طرف جو ہے وہ اس کے کوئی بھی ایسٹس ہیں. پھر ایران کے بہت سارے ایسٹس جو ہیں جو اپنے جب جو ہے وہ فروزن ہے, تو اس پہ بھی بات ہوئی تھی اس پورے جو ہے وہ بات چیت میں کہ ان کو بھی انفریز کیا جائے گا. تو یہ بالکل کو مڈل گراؤنڈز آئیں گی, اور دونوں ملکوں کو اس وقت جو اکنامک کرنچ ہے وہ اتنا بڑا ہے. اور اگر آپ دیکھیں تو مڈل ایسٹ کے 40 کے قریب جو ہیں وہ انسٹالیشن جو تھی توانائی کی وہ ان کو نقصان ہوا ہے اس پوری جنگ میں, اور اس کی وجہ سے پوری دنیا کا جو انرجی سیکیورٹی ہے وہ تھریٹنڈ ہے. آج ہی جو انٹرنیشنل توانائی ایجنسی کے صدر ہیں انہوں نے بھی جو ہے وہ یہ بتایا ہے کہ انرجی کی پرائسز کم نہیں ہو رہی ہیں ابھی. اور اس کے علاوہ آئی ایم ایف نے بھی کہا ہے کہ دنیا کی جو اکانومی ہے وہ ریگریشن کی طرف جا رہی ہے, اور اس میں انہوں نے کہا ہے کہ ایران یہ جو کانفلکٹ ہے اس کی وجہ سے اس کو شروع کرنے کا جو ہے, جب بات چیت اس وقت بھی جاری تھی جب یہ جو ہے وہ حملہ شروع کیا گیا تھا ایران پہ, تو ایران کا ایک مسٹرسٹ بھی ہے. شاید اس ٹرسٹ کو ون کرنے کے لیے پاکستان کو بڑا اہم رول پلے کرے, کیونکہ ایران نے امریکہ کا جو سب سے بڑا ان پہ ایلیگیشن ہے کہ ہم آپ کے ساتھ مذاکرات کرتے ہیں, کسی پوائنٹ رزلٹ پہ پہنچتے ہیں اور اس کے بعد آپ پیچھے ہٹ جاتے ہیں. تو یہ جو ہے اس وقت ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے دونوں طرف, اور اس کے لیے جو ہے وہ پاکستان, ترکیہ, قطر اور شاید چائنا کہیں پہ بیک اینڈ پہ جو ہے اس کو بڑا اہم رول پلے کرنا. اور پھر آپ کو پتا ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہے وہ 14 مئی کو چائنا کے وزٹ پہ جا رہے ہیں, اور وہ بالکل چائنا یا امریکہ نہیں چاہیں گے کہ وہ وزٹ اس طرح کی ٹینس صورتحال میں ہو کہ جس میں چائنیز جہاز جو ہیں ان کو امریکن آبنائے حرمت سے نہ گزرنے دیں, اور امریکن جہاز جو ہیں یا مڈل ایسٹ کے جو جہاز ہیں ان کو ایران جو ہے وہ وہاں سے گزرنا دے, اور جو دنیا کی سیکیورٹی ہے انرجی کی وہ اور زیادہ تھریٹن ہو. تو اس وقت جو ٹرسٹ کا مسئلہ ہے میرا خیال ہے اس میں پاکستان کوئی رول پلے کر سکتا ہے. دونوں طرف شاید وہ واحد ملک ہے اس وقت پاکستان جس کی دونوں طرف بات جو ہے وہ سنی جا رہی ہے. اچھا ٹھیک ہو گیا. اچھا سعید صاحب, ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی اور ترک حکام کے درمیان بھی روابط ہو رہے ہیں. کیا ہم لوگ اگر اسپیسیفکلی بات کریں ایران کی حالیہ جو سیٹلائٹ انٹیلیجنس ہے اور جو چینی تعاون جس کے بارے میں رپورٹ بھی کیا جا رہا ہے کہ بھائی اس کی وجہ سے یہ مدد ملی ہے جس کی وجہ سے ایران وہ سکسیسفل اٹیکنگ وہ جو امریکی اڈے ہیں تمام تر خطے کے اندر, تو کیا وہ اس پوزیشن میں ہے کہ مذاکرات کی میز پہ جب امریکہ آئے تو اسے اپنی شرائط منوانے پہ مجبور کر سکے کہ بھائی یہ ہماری اسٹرینتھ ہے, اور امریکہ کے اندر یہ ایک خوف بھی ہو کہ بھائی یہ جو سیٹلائٹ انٹیلیجنس ہے یا جو چینی تعاون ہے وہ اتنا اسٹرانگ ہے کہ آئندہ اگر ہم یہ مذاکرات کامیاب نہیں کرتے تو ایران کی طرف سے جو ریٹیلیشن ہوگی یا جو ریاکشن آئے گا وہ اٹیکس تو بہت ہی زیادہ انٹینسیفائی کرنے میں کامیاب ہو جائے گا. بالکل آپ صحیح چیز کی طرف نشاندہی کر رہی ہیں. دیکھیں چائنا اور رشیا کی ٹیسٹ امداد تو ہر وقت ایران کے پاس تھی اس پورے کانفلکٹ کے دوران, اور جو آپ بات کر رہی ہیں کہ ان کو جو سیٹلائٹ امیجریز اور سیٹلائٹ کوارڈینیٹس مل رہے تھے وہ ان کی وجہ سے ان کے جو سرفیس ٹو سرفیس میزائلز ہیں انہوں نے اپنے اہداف کو بڑی اچھے طریقے سے انگیج کیا. اس وقت جو ہے نا جنگ وہ ملٹری ٹارگٹ سے ہٹ کے اب سوشو اکنامک ٹارگٹس پہ چلی گئی تھی, کیونکہ دیکھیے اس علاقے میں جو ملٹری ٹارگٹس تھے وہ دونوں کنٹریز دونوں کمبیٹنٹس کے لیے بہت کم تھے, اور وہ تقریباً سارے جو ٹارگٹس پہلے 2 یا 3 ہفتوں کے بیچ میں انگیج ہو گئی. اب سوشو اکنامک ٹارگٹس ہٹ ہو رہے تھے جس میں یونیورسٹیز, ہاسپٹلز, اسکولز, یہ آئل ریفائنریز, ڈیسیلینیشن پلانٹس. اب یہ وہ چیزیں ہیں کہ جن کو راتوں رات بنایا نہیں جا سکتا, جن کو بنانے کے لیے آپ کو کئی سال درکار ہیں, اور یہی اسرائیل کی ٹیکٹک تھی کہ اس نے اس جنگ کو امریکہ کی جنگ بنا کے جو امریکن حلیف تھے گلف میں ان کو ٹارگٹ بنا. اب جب یہ جو جنگ اس
کیا کہتے ہیں اس ڈگر پہ پہنچ گئی کہ جہاں سوشیو اکنامک ٹارگیٹ سیٹ ہو رہے تھے تو دونوں کنٹریز جو ہیں وہ بہت افیکٹ ہونے لگی. اور اس وقت جو ہم یہ سن رہے ہیں کہ جی کہ اسلام آباد ٹاکس 2 ہوگی, اتنی جلدی سیکنڈ راؤنڈ ہونا خود بذات خود حیران کن ہے, اور خود بذات خود اس چیز کی نشاندہی کرتا ہے کہ دونوں پارٹیز کوئی سیز فائر چاہتی ہیں, لیکن سیز فائر اس چاہتی ہے کہ دونوں کو ایک لانگ ٹرم سچویشن میں, ایک تو ون ون سچویشن اور کچھ لانگ ٹرم ہو. جی ایران جو ہے نا, ایران کے لیے بہت ضروری ہے کہ وہ جن چیزوں کے اوپر کمپرومائز کر سکتا ہے وہ کرے, لیکن اس کو یہ وہ چاہے گا کہ اس مسئلے کے بعد جس طرح آپ نے کہ وہ اقوام عالم کے درمیان ایک نارمل ملک بن کر آئے, اس کے اوپر سے سینکشنز ہٹ جائیں, وہ پوری دنیا میں تجارت اس طرح کرے جس طرح دوسرے ممالک تجارت کرتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ, اور اس طرح وہ اپنے ملک کو ری بلڈ کر سکے گا. کیونکہ اس بومبنگ میں, ان 40 دن کی بومبنگ میں ایران کا انفراسٹرکچر بہت بری طرح ڈیمیج ہوا ہے. ٹھیک ہے, اگر امریکہ نہیں مانے گا اس کے اسیٹس کو ڈی فریز کرنے کے لیے یا کیا کہتے ہیں اس کو یہ کھلی تجارت دینے کے لیے, تو میرے خیال میں ایران نہیں مانے گا. اور یہ جو ہم فیلڈ مارشل صاحب کا جو یہ وزٹ دیکھ رہے ہیں ایران کا, میرا خیال ہے کہ اس مڈل گراؤنڈ کو سولیڈیفائی کرنے کے لیے فورن منسٹر گئے ہیں, تاکہ جب فیلڈ مارشل گئے ہیں تاکہ جب بعد میں وہ امریکن سے بات کریں تو ان کو اس نہج پہ لے کر آ سکیں کہ جو ایرانیوں کو قابل قبول. اچھا ٹھیک ہے, ہماری یہاں پہ گفتگو جاری رہتی ہے, ایک بریک کے بعد واپس آتے ہیں. جی ویلکم بیک ٹو نیوز ٹو نائٹ ود نمرہ عباسی. گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں. میں اون سائی صاحب کی طرف جاؤں گی. اون صاحب, جو یہ تو ہم بات کر رہے ہیں نا فیلڈ مارشل کے دورے کی, لیکن پرائم منسٹر کا دورہ سعودی عرب وہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے. سعودی عرب, قطر, ٹرکی, یہ جو دورہ ہے, کیا یہ دورہ اسلام آباد میں ہونے والے جو دوسرا راؤنڈ ہے مذاکرات کے لیے ایک ریجنل کنسنسس بلڈ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے؟ پاکستان ایک ایسا بلاک بنا رہا ہے جو امریکہ اور ایران دونوں کو ایک لانگ ٹرم سیز فائر کی ہم جو بات کر رہے ہیں اس پہ مجبور کر سکے. جی بالکل, پاکستان کو ضرورت بھی ہے کہ پاکستان کے ساتھ اس کے بیکرز بھی ہوں, اس کے سپورٹرز بھی ہوں, کیونکہ اتنا بڑا کام ہے جو کہ دنیا میں. اور آج میں نے پھر آپ کو جو جو انٹرنیشنل توانائی ایجنسی کے صدر ہیں, انہوں نے آج کہا ہے کہ اس کانفلکٹ کو دنیا نے اتنا سیریس نہیں لیا جتنا لیا جانا چاہیے تھا, کیونکہ بہت سارے لوگ اس وقت جو ہیں وہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کی وجہ سے بہت سارے جو لوگ ہیں اس کانفلکٹ میں آنا نہیں چاہ رہے, پارٹی نہیں بننا چاہ رہے, کیونکہ آپ کو اعتبار نہیں. اگر آپ دیکھ لیں ان کے جو سب سے پرانے حلیف ہیں نیٹو, وہ ان میں سے کوئی ایک ملک بھی اس میں نہیں آنا چاہتا. ایون مڈل ایسٹ میں جو ان کے ابھی حلیف ہیں, ان ساروں کو جو ہے وہ کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ کس طرف کھڑے ہوں گے. اور جو اتنا انہوں نے انویسٹمنٹ کی تھی امریکہ کے ساتھ اپنے ڈیفنس پیکٹس کی, اس کا کیا مستقبل ہے. پھر ان کے 13 یا 15 جو ہیں یہاں پہ مڈل ایسٹ میں جو اڈے تھے, ان ساروں کا کیا بنے گا. اور ان میں زیادہ تر یا ڈیمیج ہو چکے ہیں یا ڈسٹرائے جو ہے وہ ہو چکے ہیں. تو بالکل پاکستان جو ہے اس وقت یہ چاہ رہا ہے کنسنسس, لیکن جو سعودی عرب کا ہمارا ٹرپ ہے اس کا ایک اور بھی ایک ایلیمنٹ ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ آج ہی ہمارے جو وزیر خزانہ ہیں جو واشنگٹن ڈی سی میں, انہوں نے بتایا ہے کہ سعودی عرب نے ہمیں $3 ارب ایکسٹرا ڈپازٹ جو ہیں وہ دینے کا وعدہ کیا, اور جو پچھلے 5 ارب تھے ان کو اب انہوں نے 3 سال کے لیے رول اوور بھی کر دیا. اور یہ بہت اہم تھا پاکستان کی اکانومی کے لیے, جو کہ فیول پرائسز کی وجہ سے اس وقت بہت انڈر پریشر ہے. پاکستان اس وقت دنیا میں جو سب سے زیادہ اکانومیز ہرٹ ہو رہی ہیں اس سے, ان میں ٹاپ آف دا لسٹ ہے پاکستان کے. اور اس ساری صورتحال میں جو یو اے ای ہے اس کی طرف ہمیں کچھ ان کے پیسے جو واپس کرنے تھے وہ واپس کرنے پڑے, اور وہ اس کروشل وقت پہ تھے جب ہماری آئی ایم ایف سے ٹاکس جاری تھی. اور آئی ایم ایف سے جو ہماری ٹاکس تھی اس میں یہ بڑا اہم پوائنٹ تھا کہ ہم سرٹن اماؤنٹ آف جو ہمارے ذخائر ہیں ان کو جو ہے وہ مینٹین
کریں گے, اور اگر یو اے ای کے وہ 3.3 بلین اس میں نکل جائیں تو وہ ہمارا جو ہے وہ سے اس وقت ہمارے پاس اپریل کے شروع تک ہمارے پاس 21 بلین ڈالر کے وہ تھے ذخائر تھے, جو کہ اس کے بعد اب کم ہو جائیں, اور اس سال کے جو مالی سال کے اینڈ تک ہم نے انشور کرنا ہے کہ ہمارے پاس کم از کم 18 بلین ڈالر جو ہے اس کے ذخائر ہوں. اس وجہ سے ہمیں آئی ایم ایف کی ڈیل ملے گی. تو سعودی عرب کا 3 ارب ڈالر اس وقت دینا پاکستان کی ایک اکنامک لائف لائن کے طور پہ ہم اس کو دیکھ رہے ہیں, اور ڈیفینیٹلی اس میں ایران کا کویسچن تو ہوگا ہی ہوگا, پاکستان کے جو اپنے اکنامک جو ہے وہ ایشوز ہیں وہ بھی وہاں پہ ڈسکس ہوں گے. اور ابھی پاکستان کی فوج جو ہے اس نے فٹ آن گراؤنڈ جو ہے وہ وہاں پہ گئے ہیں, پاکستانی ہارڈ ویئر وہاں پہ جو ہے وہ گیا ہے, اور اس لیے بڑا ضروری ہے کہ بہت ساری چیزیں وہاں پہ بیٹھ کے ان کو طے کیا جائے. ان میں جو اگر خدا نخواستہ یہ ایسکیلیشن بڑھتا ہے, اگر یہ مذاکرات کامیاب نہیں ہوتے, جو کہ ابھی لگ رہا ہے کہ ہو جائیں گے, لیکن اگر اس کے باوجود کانفلکٹ بڑھتا ہے تو پاکستان کا پھر کیا رول ہوگا, جو پاکستان کی وہاں پہ ملٹری ہے اس کا وہاں پہ کیا رول ہوگا. جو ابھی تک ہمیں اطلاعات ہیں وہ زیادہ فوکس ہمارا یمن کی طرف سے ہوگا کہ وہاں سے کوئی حملہ نہ ہو, لیکن پھر بھی بہت ساری چیزیں ہیں جو ان کو پاکستان نے نہ صرف ایران کے کانٹیکس میں دیکھنا ہے, ہمیں اپنی ڈیفنس اور اپنی اکنامک جو ہے وہ سیکیورٹی جو ہے اس کے کانٹیکس میں بھی دیکھنا ہے. تو اس لیے سعودی عرب کا جو وزٹ ہے وہ بہت اہم ہے. اس کے بعد ترکیہ جائیں گے, قطر جائیں گے, اور قطر نے بھی جو ہے اطلاعات آئی تھی کہ وہ بھی 2 بلین ڈالر کے قریب ڈپازٹ جو ہے وہ کروائے گا پاکستان کو, پہلے بھی ان کے ہیں اور بھی جو ہے وہ کروائے گا. تو یہ اکنامک فرنٹ پہ بھی ایک بہت اہم دور ہے جس وقت وزیر اعظم جو ہے, کیونکہ اس کانفلکٹ نے جو ہے وہ اکانومی جو ہے اس پہ ایک بہت پریشر بڑھا دیا پاکستان جیسے ملکوں پہ, جن کی کہ بہت زیادہ توانائی 80% جو ہماری توانائی ہے وہ ہم باہر سے امپورٹ کرتے ہیں, اور ہمارا امپورٹ بل بہت زیادہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا سعید صاحب, سعودی عرب پہ بات ہو گئی ہے, ایران پہ بات ہو چکی ہے, آج ایک جو پریس بریفنگ بھی ہوئی ہے اسماعیل بقئی کی, اس میں انہوں نے یہ کہا کہ وہ کسی پیشگی شرط پر مذاکرات نہیں کر رہے, اور وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ جو ریٹریبیوشن ہے اس کا مطالبہ بھی شامل کیا گیا. کیا آپ کو لگتا ہے کہ امریکہ ایران کے جو منجمد اثاثے ان کی بحالی اور جنگی نقصانات کی جو ازالے کی بات ہو رہی ہے اس پہ یہ جو شرائط ہیں ان پہ ماننے کے لیے تیار ہو جائے گا, اور ساتھ ہی جو اسٹریٹ آف ہارموز کا معاملہ ہے وہ بہت سینسٹیو ہے, تو اس پہ جو شرط ہے ٹال کی کہ وہ نہیں ہوگا, اور اس کا کنٹرول جو ہے اس کا کیا فیوچر ڈیسائیڈ ہوگا یہاں پہ؟ دیکھیے, جو اسماعیل بقائی صاحب کی بات ہے وہ وہی بات ہے جو ہم لوگ پہلے کر رہے تھے کہ ایران کو پیسے چاہیے اپنے ملک کو ری بلڈ کرنے کے لیے. اب امریکہ تو اس کو وہ پیسے نہیں دے گا, تو وہ پیسے کس طرح حاصل کر سکتا ہے کہ جو اس کے ایسٹس فریز ہوئے ہوئے ہیں یورپین اور امریکن بینکس کے اندر, ان کو ریلیز کر دیا جائے, اور اس کو اجازت دی جائے کہ وہ جس طرح باقی سارے ممالک ایک دوسرے کے ساتھ تجارت کرتے ہیں, وہ بھی سینکشنز کے بغیر ہر ایران جو ہے وہ سارے ممالک کے ساتھ تجارت کرے, وہ اپنا پیسہ کمائے. اس کے پاس دنیا کے سیکنڈ بگیسٹ آئل اور گیس ریزروز ہیں, اور وہ بڑے آرام سے اپنے آپ کو اگلے 5 سے 10 سال میں ری بلڈ کر سکتا ہے. لیکن اگر امریکہ نہیں مانا تو پھر اس کے پاس ایک آلٹرنیٹ آپشن ہوگا کہ اسٹریٹ آف ہارموز کے اوپر وہ ٹول ٹیکس لگائے. یہ وہ چیز ہے کہ جو کنٹینشس ہوگی. سو میرے خیال میں اگر ہم وائس پریزیڈنٹ جے ڈی وینس کی سٹیٹمنٹ سنے جب وہ یہاں سے رخصت ہو رہے تھے, تو انہوں نے صرف نیوکلیئر کو ایک کنٹینشس پوائنٹ ڈکلیئر کیا تھا. انہوں نے اس چیز کی طرف کوئی نشاندہی نہیں کی تھی کہ ہم سینکشنز نہیں ہٹا رہے, کیونکہ جو سینکشنز ہٹنا ہی ایران کی وہ جو 10 پوائنٹس تھے ان میں سر فہرست تھا. ٹھیک ہے نا. سو ہمیں امید یہ کرنی چاہیے کہ یہ کنٹینشس نہیں ہوگا. لیکن میرا خیال ہے کہ جو فیلڈ مارشل ہیں وہ اس لیے گئے ہیں تاکہ وہ ایک کمپریہنسو ایگریمنٹ ایران سے کرا لیں. اس کے بعد وہ بات کریں گے امریکہ کے ساتھ, اور پھر ہم اگلے 4-5 دنوں میں اگر کوئی معاہدہ ہونا ہوگا تو پھر ہم اسلام آباد 2 کی بیٹھک اسلام آباد میں دیکھیں گے. انشاءاللہ ہم دیکھیں گے. اون سائی صاحب, جہاں پہ وہ کہتے ہیں کہ بہت سی خبریں آ رہی ہوتی ہیں, بہت مشکل ہوتا ہے یہ کلاسیفائی کرنا یا نکالنا کہ کون سی خبر صحیح ہے یا غلط ہے, بہت سی چیزیں چیٹر بھی ہوتی ہیں صرف. لیکن ابھی ایک جو خبر وہ یہ بھی آ رہی ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کا پاکستان کا دورہ, ٹرمپ نے پاکستان آنے کے لیے ایران اور امریکہ کے صدور کی موجودگی جو ہے وہ اپنی ساتھ وہ ایران کے بھی صدر کی بات کر رہے ہیں کہ جو مبینہ یہ شرط رکھی گئی ہے, کہ آپ کو لگتا ہے کہ شہباز شریف صاحب کا جو
حالیہ دورہ ہے وہ اسی ایک گرینڈ ڈپلومیٹک موو کی تیاری ہے اور یہ ہو سکتا ہے؟ دیکھیں ٹرمپ کو جتنا ہم دیکھ رہے ہیں یا جتنا ان کی پرسنالٹی کو لوگوں نے اسٹڈی کیا ہے وہ، اور انہوں نے جب ان کے وائس پریزیڈنٹ آ بھی رہے تھے پاکستان مذاکرات کے لیے تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ اگر مذاکرات ناکام ہوئے تو اونس تم پہ ہوگا، اگر کامیاب ہوئے تو کریڈٹ جو ہے وہ میں لوں گا. تو ٹرمپ جو ہے وہ ہمیں پتا ہے کہ کریڈٹ لینے میں بہت آگے تک جا سکتے ہیں. دوسرا، ٹرمپ شاید اس وقت دنیا میں پاکستانی قیادت جو ہے اس کے ساتھ سب سے زیادہ کمفرٹیبل ہیں. جس طرح وہ فیلڈ مارشل صاحب کا نام لیتے ہیں، وزیر اعظم صاحب کا نام لیتے ہیں، اور جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ انہوں نے چائنا بھی جانا ہے، اس ریجن میں انہوں نے آنا بھی ہے، تو کوئی اس میں، اور اس پہ ابھی کافی ساری انفارمیشن سب کافی سارے تجزیے آ بھی رہے ہیں کہ شاید وہ خود آنا چاہیں گے. کیونکہ چیز یاد رکھیں کہ یہ کوئی عام معاہدہ نہیں ہوگا، یہ شاید کوئی ایگریمنٹ آف دا سینچری ہوگا، یہ بہت بڑا ایک بریک تھرو ہوگا. اور جب چائنا اور امریکہ کے درمیان ہوا تھا اس وقت تو ہمیں نہیں پتا کیا ہوا تھا، اس وقت میڈیا اتنا زیادہ نہیں تھا، وہ بہت ایک اہم تھا. لیکن ایران اور امریکہ کا ریسیٹ ہونا اور ان کے معاملات بہتر ہونا، یہ دیکھیں نہ صرف ریجن اور دنیا کے لیے، اس میں سب سے زیادہ پاکستان کے لیے فائدہ ہوگا کہ آپ کا نیکسٹ ڈور نیبر ہے اور اس کے دنیا میں دوسرے سب سے بڑے توانائی کے ذخائر ہیں. اس نے جو پائپ لائن ڈالنی تھی وہ آپ کے بارڈر تک ریڈی ہے، آپ نے صرف اس کو جو ہے وہ تھوڑا سا انفراسٹرکچر بنانا، اور آپ کے پاس سستی ترین گیس موجود ہوگی، سستی ترین آئل موجود ہوگا. اور پھر جب ری بلڈ اور ری ہیبلیٹیشن آف ایران ہونا ہے، بہت بڑا ملک ہے، 8-9 کروڑ کا ملک ہے، لیکن اگر ان کو ضرورت پیش آئے گی تو ہیومن ریسورس بھی پاکستان کا جائے گا. اور اس کی ایک ہسٹری بھی ہے، انقلاب ایران سے پہلے لوگ پاکستان سے عراق جایا بھی کرتے تھے کام کے سلسلے میں، اور ابھی بھی کافی بڑی ایک پاکستان کی کمیونٹی جو ہے وہ ایران میں رہتی ہے. تو اس میں ہمارا ایک اپنا پرسنل انٹرسٹ بھی ہے. اور اگر امریکن پریزیڈنٹ آئیں گے تو مجھے بتائیں اس سے بڑا ایونٹ پاکستان کے لیے کیا ہوگا؟ کب آخری دفعہ کب ہوا تھا؟ شاید 2011 میں جو ہے جو بائیڈن آئے تھے، جو کہ اس وقت وائس پریزیڈنٹ تھے پاکستان میں. اس سے پہلے پریزیڈنٹ جو ہے بل کلنٹن آئے تھے فار اونلی فیو آورز. اور اس کے بعد کوئی اتنا بڑا پاکستان میں، خاص طور پہ امریکہ، ہم ان کے الائز ہیں. 9 جو ہم نے وار اینڈ ٹیرر ہے اس میں سب سے زیادہ ہماری قربانیاں ہیں اور ان پہ ہمیشہ سوال کیا گیا. لیکن اگر یہ جو فیلڈ مارشل صاحب ہیں اور یہ حکومت جو ہے، اگر ان کی پالیسیز اور ان کے جو پرسنل تعلقات ہیں اور وہ اس خطے کو اور اس دنیا کو ایک بہت بڑی تباہی سے بچا لاتے ہیں، تو پریزیڈنٹ ٹرمپ ڈیفینیٹلی چاہیں گے کہ اس کا کریڈٹ کوئی اور نہ لے. تو بہت مجھے تو اس میں کوئی جو ہے وہ نہیں لگتا کہ اگر کوئی جو ہے معاہدے کے قریب ہم پہنچیں گے تو پریزیڈنٹ ٹرمپ ہی ووڈنٹ شائی اوے ایون فار اے سیکنڈ، اور وہ آ کے اس معاہدے کو پہ دستخط بھی کریں گے. آپ کو پتا ہے کہ وہ نیریٹو بنانے کے ماہر اور ہر چیز کا کریڈٹ لینے کا بھی ماہر ہیں. تو اگر یہ جو پوسٹنگ ہو رہی ہے اس وقت فیلڈ میں، ہر کوئی اپنے آپ کو مضبوط کو بنانے کی کوشش کر رہا ہے، وہ جا کے ٹیبل پہ پھر آپ زیادہ سے زیادہ کنسیشنز لینے کی جو ہے وہ کوشش کریں گے. انٹرسٹنگلی جو آپ بات کریں، انٹرسٹنگلی ڈونلڈ ٹرمپ کی پرسنالٹی ہے یہ ایسی، وہ ہم بار بار اس کا اگر تجزیہ کرتے بھی رہتے ہیں. انٹرسٹنگلی جو ان کا بیان ہے اس سے بھی یہ لگتا ہے کہ شاید اور انشاءاللہ جو مذاکرات ہیں وہ کامیاب ہوں گے. لیکن ڈونلڈ ٹرمپ فلی تیار ہے اس وقت وہ پورا کریڈٹ لینے کے لیے، ویئر ہی سیڈ کہ بھائی ہم تو ایران کے ساتھ جو معاملات ہیں وہ طے پا جائیں گے، میں تو یہ سب کچھ پوری دنیا کے لیے کر رہا ہوں، چین کے لیے بھی کر رہا ہوں، چین بھی جاؤں گا جب میں تو وہ سب مجھے گلے لگائیں گے. تو اس سے اندازہ یہ لگایا جا سکتا ہے کہ ہی از fully prepared for the success of this dialogue، اور اس کا کریڈٹ وہ لیں گے. دیکھیں اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، میں اون صاحب سے فلی ایگری کرتا ہوں کہ اگر موقع ہوا تو پریزیڈنٹ ٹرمپ پاکستان آنے میں ہیزیٹیٹ نہیں کریں گے، کیونکہ وہ اس معاہدے کا کریڈٹ لینا چاہیں گے. اور ان کو کریڈٹ وہ اس لیے بھی لینا چاہتے ہیں کہ اس وقت وہ ود ان امریکہ بہت ان پاپولر ہو گئے ہیں، اور جو ان کے مڈ ٹرم الیکشنز ہیں وہ ان کے سر کے اوپر کھڑے ہیں، اور جو ہے ان کی پارٹی اس وقت بڑی بری طرح لوز کر رہی ہے. اگر وہ یہ کریڈٹ لے لیتے ہیں اور اپنی بیس کو یہ کنونس کر لیتے ہیں کہ انہوں نے یہ جنگ جیت کے یہ معاہدہ کروایا ہے، تو ان کی مڈ ٹرم الیکشنز میں ان کی پارٹی اچھا پرفارم کر سکتی ہے. اور اگر اس نے اچھا پرفارم نہیں کیا تو اگلے 2 سال پریزیڈنٹ ٹرمپ کے لیے بہت مشکل ہے. اچھا اون صاحب، ایک بات میں آپ کی یعنی کہ آپ کے اور اون صاحب کی نالج میں لانا چاہتا ہوں کہ دیکھیے اس وقت جو گلف کنٹریز اور
دنیا ہم سے ایٹ لارج جس طرح بیہیو کر رہی ہے نا، وہ اس لیے نہیں بیہیو کری کہ پاکستان نے کوئی معاہدہ کرانے جا رہے ہیں، بیکاز انہوں نے یہ فائنڈ کیا ہے کہ اگر ہم نے اس ریجن کے اندر ایک سٹیبلٹی لے کر آنی ہے، کیونکہ اس علاقے کی سٹیبلٹی سے دنیا کی اکانومی منسلک، ٹھیک ہے نا، اور اگر ہم نے اس علاقے میں کوئی سٹیبلٹی لے کر آنی ہے تو پاکستان ایک ایسی کنٹری ہے جو ملیٹریلی اس علاقے میں سٹیبلٹی مینٹین کر سکتی ہے۔ اور اسی لیے آپ دیکھیں گے جب جس طرح اون صاحب نے کہا کہ ہمارے جہاز اور فوج سعودی عربیہ پہنچ چکی ہے، تو اگر آپ دیکھیں ان کی جو پوزیشننگ ہوئی ہے وہ اگینسٹ ایران نہیں ہوئی ہے، ان کی پوزیشننگ اس بیس پر ہوئی ہے جو بالکل اسرائیل کے بارڈر کے اوپر ہے، ٹھیک ہے نا، دیر بائی شوئنگ اسرائیل کہ جی کہ ہم اس علاقے میں موجود ہیں، آپ اننیسیسریلی گلف سٹیٹس کے اوپر اس طرح اٹیک نہ کریں اور اپنے گریٹر اسرائیل ڈیزائن کو قابو میں رکھیں۔ سو اگر پوری جو ریئل پولیٹک جو چلتی ہے نا، وہ چلتی ہی ایک دوسرے کے ساتھ مفادات کو کامنالٹی لانے میں ہے۔ سو اگر آج گلف کنٹریز ہمارے ساتھ بہت اچھی ہیں تو اس لیے کہ وہ اپنا آگے کا فائدہ ہمارے ساتھ دیکھ رہی۔ اچھا، برطانیہ کا بھی ذرا رخ کرتے ہیں سر۔ اون صاحب، کیئر سٹارمر نے کہا کہ وہ ٹرمپ کے دباؤ میں نہیں آئیں گے، انہوں نے تو بالکل صاف انکار کر دیا اس سے۔ کیا آپ کو لگتا ہے کہ یورپ اس معاملے میں امریکہ کے بجائے جو پاکستان کا ایک میڈییشن کا یہ پروسیس چل رہا ہے، جو مشن ہے، اس کو زیادہ سپورٹ کر رہا ہے کھل کے؟ دیکھیں امریکہ کی اینڈ وڈ اٹ میک اینی ڈفرنس؟ بالکل اصل مسئلہ یہ ہے کہ جو امریکہ کی انرجی سیکیورٹی ہے وہ بالکل لنک نہیں ہے مڈل ایسٹ کے ساتھ۔ یورپ جو ہے اس وقت اس کی جو انرجی سیکیورٹی ہے وہ ٹوٹلی ڈیپینڈنٹ ہے مڈل ایسٹ کے ساتھ، اور بہت زیادہ وہ ڈیپینڈنٹ، اور جس میں نے آئی ایم ایف کا آج آپ کو وہ دیا ہے ایک ریفرنس، اس میں انہوں نے بتایا کہ جو سب سے زیادہ اکانومی متاثر ہوئی ہے جو ریگریسن میں جائے گی وہ یو کے کی اکانومی جائے گی اس سارے کانفلکٹ کی وجہ سے۔ تو اس لیے یو کے نہ چاہتے ہوئے بھی ایک بہت بڑا پارٹی ہے، اور دیکھیں یو کے ہمیشہ سے امریکہ کے ساتھ رہا ہے۔ ہم جب عراق وار ہوا تو ہم نے دیکھا ٹونی بلیئر صاحب کو پوڈل جو ہے وہ کہا گیا، اور جو ہے پریزیڈنٹ اس وقت جو امریکہ کے تھے، اور ہمیشہ جو ہے وہاں پہ ایک طرح سے یہ ایک کنوکشن تھی کہ امریکہ کو شاید برٹن سے پوچھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، وہ ان کے پیچھے پیچھے آئیں گے جس طرف وہ جائیں گے۔ لیکن یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ اس کانفلکٹ میں ایک تو جو انفارمیشن سامنے آئی ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے اپنے کسی الائے سے حملہ کرنے سے پہلے رابطہ بھی نہیں کیا، کوئی کسی سے ایڈوائس بھی نہیں لی، تو ایک یہ بھی ان ساروں کو جو ہے وہ ان کی طرف غصہ ہے، اور پھر جو ہے ڈائریکٹ ان کی سیکیورٹی، جو انرجی سیکیورٹی ہے، ان کی اکانومی جو ہے ان کو انہوں نے تھریٹن کیا۔ تو اگر آپ نے دیکھا ہو جتنے دن مذاکرات ہوئے ہیں اس سے پہلے، اور خاص طور پہ اگر ابھی اسرائیل کا ہم کویسچن جو ہے اس کو ہم اس کی طرف آئیں، تو آپ دیکھیں کہ جو یورپین کنٹریز ہیں فار دا فرسٹ ٹائم، میں تو اپنے جو ہے وہ جرنلسٹک اور دوسرے کیریئر میں دیکھ رہا ہوں کہ اتنا کھل کے اسرائیل کو کرٹیسائز کیا جا رہا ہے، اسپیشلی آفٹر دا سیز فائر، اور جس طرح انہوں نے لبنان پہ حملے کیے ہیں۔ فرانس جو ہے نہ صرف اس نے بلکہ جرمنی جو کہ بہت قریبی الائے ہے اس کا اسرائیل کا، ایون ہالینڈ جو ہے وہ بہت قریبی الائے ہے، ان کی پاکستان کے ساتھ رابطہ ہوا، تو وہ جو سارے جو ہے اسرائیل کی طرف تھے۔ ایون جو ان کی ہمیشہ آپ نے دیکھا ہو کہ جو یورپین اور امریکن جو عام لوگوں کی رائے وہ زیادہ تر اسرائیل کی طرف ہوتی ہے۔ یہ پہلی دفعہ ہوا ہے فار دا فرسٹ ٹائم کہ نہ صرف امریکہ میں بلکہ یورپ میں بھی جو ہے وہ اسرائیل کو اس وقت بہت زیادہ مارکیٹنگ اور بہت زیادہ ان کو وہاں پہ جو ہے وہ مسئلہ پیش آ رہا ہے۔ تو بالکل جو ہے یو کے یا باقی جتنے بھی ملک ہیں وہ چاہ رہے ہیں کہ اس کانفلکٹ سے جتنی جلدی ہو سکے اپنی جان چھڑوائی جائے۔ ٹھیک ہے، اون صاحب آپ نے مجھے جوائن کیا اور سعید صاحب آپ نے بھی مجھے جوائن کیا، بہت شکریہ آپ کا مجھے وقت دینے کے لیے۔ ناظرین، اس وقت فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی تہران میں پریزنس اور پرائم منسٹر آف پاکستان کی سعودی عرب اور اس کے بعد قطر اینڈ ٹرکی آف کورس، تو یہ پریزنس جو ہے اور جو پاکستان کا میڈییشن کا رول ہے وہ پاکستان کی صاف نیتی کو بھی ظاہر کرتا ہے، اور ساتھ ہی یہ دکھاتا ہے کہ پاکستان کس طرح سے ایفرٹس پٹ ان کر رہا ہے پوری دنیا کو ورلڈ وار 3 کے دہانے سے نکال کے لانے کے لیے، اور جس جنگ میں آلریڈی پوری دنیا جا چکی تھی اس کو روکنے میں پاکستان نے کس طرح سے اتنا امپورٹنٹ کردار ادا کیا ہے۔ اینڈ وی ول آل میک شیور کہ پاکستان بیکمز the greatest country ever، اور پوری دنیا اس بات کو مانے کہ پاکستان ہمیشہ سے امن کا خواہاں ہے اور صرف امن کو ہی پروموٹ کرتا ہے۔ پاکستان ہمیشہ زندہ باد۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔